वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने सवाल किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, एपीएस में सारे सिविलियन बच्चे मारे गए, 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात की सिविलियन में क्या फर्क है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ने दलाइल में कहा कि एपीएस वाकये के बाद 21वीं तरमीम की गई, हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं, 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं, सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, जो खुद मुतासरा हो वो शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। हमारे सामने भारतीय जासूस की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण यादव केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा नहीं, ये अजीब बात है। कानून की स्ट्रिक्ट कलअदम भी करार दी जाए और ये भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 21D2 का कलअदम करार देने से तो भारतीय जासूस जैसे वाकयात में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या मुस्तकबिल में कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ने बताया कि उसका ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में होगा। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन ने लतीफ खोसा की नशिस्त पर बैठकर बोलने की कोशिश पर इजहार नाराजगी किया। कहा खोसा साहब आप सीनियर वकील हैं, ऐसा ना कीजिए। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में 10 मुजरमान की सजा मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजमान को 25,000 रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने ऑर्डर जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया FIR के मुताबिक मुलजमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। वकील के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात से बरी कर दिया गया और छोटी सजाएं दी गईं। अपील कुनंदगान के वकील ने सजाएं मुअत्तल करने की सदा की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने CCTV और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई। प्रोसिक्यूटर ने मुजरमान की सजा मुअत्तल करने की वकील की सदा की मुखालफत की। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुलजमान अफगान शहरी हैं। मुलजमान को अदालत ने शरीयत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड्स डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म दिया। कहा अफगान शहरी होने की सूरत में डिप्टी रजिस्ट्रार दस्तावेजात अपने पास रख लें। अदालत ने अपील कुनंदगान को हर समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी हैं। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानते हैं। बताइए हुसैन। जी देखिए 190 मिलियन पाउंड नैब केस में आम पेशरफ्त हुई है। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर कर दी गई हैं। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अपीलों पर एतराज़ात दूर करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने अपीलों पर एतराज़ात दूर करके दोबारा अपीलें दायर कर दी हैं। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते जब अपीलें दायर हुई थी तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों पर एतराज़ात लगा दिए थे और बानी PTI के वकला को एतराज़ात लगाकर अपीलें वापस कर दी थी। अब ये अपीलें दोबारा दायर कर दी गई हैं। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14 जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की सजाएं सुनाई थी और दोनों ने सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं दोबारा एतराज़ात दूर करके हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कारकुनान से 8 फरवरी के जलसे के लिए माली ताउन की अपील कर दी। कहा अली अमीन गन्नापुर ने उस वक्त जिम्मेदारियां उठाई जब कोई पार्टी संभालने को तैयार नहीं था। इस बार अली अमीन से पैसों का मुतालबा नहीं करेंगे। अपनी जिम्मेदारी के साथ मुझे यही कहा है कि आपका सारा फोकस जो है 8 फरवरी के जलसे पे होना है। 8 फरवरी को जो पिछले साल हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, मजम्मत भी करते हैं और ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम जो है सवाबी के मुकाम पे हम एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अली अमीन साहब ने बहुत सख्त वक्त में पार्टी को संभाला और उस टाइम ये जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार भी नहीं था। इस दफा जो है हम अली अमीन साहब को पैसे मांगेंगे और क्योंकि उसने अपने जो हैसियत से बहुत बढ़ के जो है उसने कंट्रीब्यूट किया और हम उसके एहसानमंद हैं। लेकिन इस दफा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब वर्कर ने कंट्रीब्यूट करके जो है जलसा कामयाब बनाना है।
وزیر عباس شریف سے چین کے سفیر جانگ زڈانگ نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سفیر کو چین کے سال نو کی مبارکباد اور چینی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ نیا سال پاک چین دوستی کا رشتہ مزید مضبوط کرے گا۔ ان کا کہنا تھا نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سی پیک فیز 1 مکمل ہو چکا، اب فیز 2 پر کام ہو رہا ہے۔ ہم پاک چین دوستی کے کسٹوڈین بھی ہیں، آئندہ نسل کو پاک چین دوستی مزید مضبوط منتقل کرنی ہے۔ دعا ہے پاکستان اور چین کی دوستی اسی طرح جڑی رہے، دونوں ممالک پر اچھا برا وقت آئے تو بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چینی دوستوں نے ہمارے ساتھ ہر دور میں تعاون کیا۔ ہمسایہ ملک جن کو آئرن بردرز بھی کہتے ہیں، جنہوں نے اچھا برا وقت اکٹھے دیکھا، زوال دوستی کا سفر جو ہے جاری اور ساری ہے۔ چائنیز لیڈرشپ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو ویژن ہے 1 بیلٹ 1 روڈ کا، سی پیک فیز 1 مکمل ہوا، سی پیک فیز 2 کی طرف ہم موو کیے، جو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے پاک چین دوستی کا۔ 1 بیلٹ 1 روڈ جہاں جہاں جاتی ہے اور گوادر پہ جا کے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے، جہاں سے پھر آگے سمندر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابھی گوادر کے ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا ہے، گوادر میں پہلی فلائٹ لینڈ کی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہے اور میری دعا ہے کہ یہ دوستی اسی طرح جڑی رہے۔ لاہور سے کراچی آنے والی شالیمار ایکسپریس کو شاہدرہ کے قریب حادثہ پیش آیا، 3 بوگیاں پل ٹوٹنے سے پٹڑی سے نیچے اتر گئیں، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حادثے کے بعد لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ شالیمار ایکسپریس حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ ڈی ایس ریلوے کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کی غفلت سے ٹرین ریل ہوئی، حادثے کے وقت ٹرین اوور سپیڈ تھی، کوشش ہے رات تک ٹریک بحال کر دیا جائے۔ مزید جانتے ہیں الماس احمد خان سے، بتائیے گا۔ صبح تقریباً 8:30 بجے لاہور سے فیصل آباد جانے والی شالیمار ایکسپریس کو ایک حادثہ پیش آیا اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس ریلویز ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی رفتار زیادہ بھی تھی اور وہ ویسے بھی غفلت کا شکار تھا، اگر وہ ویجیلنٹ ہوتا تو ڈریلمنٹ ہونے کے بعد بھی وہ 200 سے 300 میٹر کے درمیان جو ہے نا وہ بریک لگا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ اتنی لمبی ٹریکنگ کی وجہ سے انفراسٹرکچر کا خاصا نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ یہ ٹریک کب تک ریپیئر ہو جائے گا اور کب تک اس ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت شروع ہوگی؟ کیوں ہی یہ گاڑیاں اٹھاتے ہیں اور ٹریک کلیئر کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ہم آج رات تک اس کو کر لیں گے۔ بالکل جی، ڈی ایس صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک رات تک شاید یہ چیز ٹریک کلیئر ہو جائے۔ اور امریکہ طیارہ حادثہ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، دونوں بلیک باکس مل گئے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشن پر کام کر رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے فوجی ہیلی کاپٹر کے تربیتی مشن کے دوران غلطیاں ہوئیں، واقعے کو 9/11 کے بعد بدترین حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد میں پاکستانی خاتون بھی شامل ہیں۔ خاتون کا نام اسرا حسین ہے۔ اسرا نے اپنے شوہر حماد رضا کو ٹیکسٹ میسج کیا تھا کہ 20 منٹ بعد پرواز ایئرپورٹ پر اترنے والی ہے، جس کے بعد طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور شوہر ایئرپورٹ پر منتظر رہ گیا۔ حماد نے بتایا ان کی اہلیہ اسرا کسی کام کے سلسلے میں واشنگٹن گئی تھی۔ پاکستانی نوجوان سے شادی کے لیے کراچی پہنچنے والی خاتون نے واپس جانے کے لیے شرط رکھ دی، کہا اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں، شوہر کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی، مجھے پیسے دیے جائیں، حکومت مجھے $1,00,000 دے۔ امریکی خاتون نے کہا انہیں یہاں کی سڑکیں اور عمارتیں پسند نہیں آئیں، پاکستان کی تعمیر نو کے منصوبے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ My plan is to reconstruct this whole country. The government is going to fix up these buildings, fix up the streets, and clean up these streets. It's ridiculous out here. I do not like it. Pakistan is in need of new buses, new cabs, new cars. Married to Naidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. I need $20,000 by this week, so I can do real estate. I'm asking for $20,000 right away in my pockets at the end of this week. کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 2.5 سے 2 سگے بھائی لاپتہ ہو گئے۔ بچوں کی والدہ نے نامعلوم افراد کے خلاف زمان ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے، جو اس وقت بچوں کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں۔ شہر میں کم سن بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کورنگی نمبر 2.5 کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب رہائشی عمارت سے 2 بچے لاپتہ ہوئے، کھیلنے کے لیے گئے۔ 1 سے 2 گھنٹے ہو گئے اور میں نے واچ مین کو اپنے کال کی
کہ بھائی بچے نیچے کھیلنے گئے ہیں, آپ ان کو گھر بھیج دو, ماما بلا رہی ہیں. جس بچے کے ساتھ تھے وہ شان نام ہے اس کا, اس نے ان کو کہا, فرسٹ فلور پر ایک انکل آئے جس نے وائٹ کلر کے کپڑے کاٹن کے پہنے ہوئے تھے, اوپر جیکٹ تھی. انہوں نے میرے چھوٹے بچے زین کو آواز لگائی کہ زین ادھر آؤ, تو وہ اس کی طرف گیا اور پیچھے میرا بڑا بیٹا بھی چلا گیا. شوہر سے ہماری سیپریشن چل رہی ہے, کورٹ کے تھرو بچے میرے ہینڈ اوور کیے کورٹ نے. زمان ٹاؤن تھانے میں بچوں کے اغوا ہونے کا مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے. جی, صدر مملکت نے پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کا دورہ کیا ہے. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے. صدر مملکت کو پاک کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی, جس میں بتایا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک فضائیہ کی ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے, منصوبہ قومی اہمیت کا حامل ہے. لاہور ہائی کورٹ نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ پر فوری حکم امتناع دینے کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس فاروق حیدر نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت کی. عدالت نے کہا فریقین کا جواب آنے دیں, پھر حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ کریں گے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ پیکا ایکٹ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے. عدالت پیکا ایکٹ کو کالعدم قرار دے. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا ہے صدر مملکت کا ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے. اس کالے قانون کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کی کال دی جائے گی. پریس کلب اور یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. قانون کی واپسی تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف پریس فریڈم موومنٹ کا اعلان کر دیا ہے. یہ اب احتجاج نہیں ہے, موومنٹ ہے. لمبی تحریک کی پلاننگ کی ہے, آغاز ہو چکا ہے. اختتام اس وقت ہوگا جب پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے گی, اٹھیں گے اس وقت جب یہ کالا قانون واپس ہوگا. عدالت میں بھی جا رہے ہیں, ہمارے وکیل کام کر رہے ہیں. ابھی تک تو اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی امکان نہیں ہے. رولز بننے ہیں, اتھارٹیز بننی ہے, اس پہ 4-6 ماہ کا وقت لگنا ہے. گورنمنٹ نے جتنی جلد بازی میں اس کو منظور کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اسی سپیڈ سے انہوں نے کام کیا ہو, پتہ چل جائے گا چند دنوں کے دوران. جو اس کالے قانون کا شکار ہوگا اس کی ہم ہر طرح کی مدد کریں گے. تعمیراتی شعبے میں نان فائلر 1 کروڑ روپے تک سرمایہ کاری کر سکے گا. ذرائع نے بتایا نان فائلر 1 کروڑ روپے تک گھر, پلاٹ یا فلیٹ خرید سکے گا. نان فائلر ایک مکان فروخت کر کے 1 کروڑ روپے مالیت کا دوسرا مکان بھی خرید سکے گا. 1 کروڑ روپے تک کی پراپرٹی خریدنے والے نان فائلر سے اثاثے کی چھانبین نہیں ہوگی. نان فائلر کی موروثی جائیداد اور مویشی کالا دھن تصور نہیں کیے جائیں گے. موروثی جائیداد اور مویشیوں کی فروخت سے 1 کروڑ کی جائیداد خرید سکے گا. نان فائلر سونا, قیمتی گھڑی, پرائز بانڈ, اسٹاک حصص سے بھی 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید سکے گا. وزیر اعظم نے نون لیگی اراکین کو پارلیمنٹ میں تعمیراتی شعبے کا مقدمہ لڑنے کی ہدایت کر دی. ایف بی آئی ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے فیصل واڈا کے الزامات کی تردید کر دی. ان لینڈ ریونیو ایسوسی ایشن نے اعلامیے میں کہا کہ ان لینڈ ریونیو سروس افسران نے کوئی دھمکیاں نہیں دیں. سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی. افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے. فیصل واڈا الزامات کے ثبوت پیش کریں. بے بنیاد بیانات الزامات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان لینڈ ریونیو سروس افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں. افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی ڈولی دھوم دھام سے اٹھانے کی تیاریاں. قذافی اسٹیڈیم دلہن کی طرح سجنے لگا. چیئرمین محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ. ورکر سے ملاقات کی اور انہیں دن رات کام پر شاباش دی. ورکرز کو 8 فروری کا ٹرائی نیشن سیریز کا میچ دیکھنے کی دعوت دی. کہا انشاءاللہ نئے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح فروری کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے اور ہم اپنے وطن کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پھر لاہور پہنچ گئی. ٹرافی 7 فروری کو قذافی اور 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب میں رکھی جائے گی. چمچماتی ٹرافی کو آج سے مختلف شہروں کی سیر بھی کرائی جائے گی. نیوزی لینڈ نے پاکستان میں سہ فریقی سیریز کے لیے فاسٹ بالر جیکب ڈفی کو ٹیم میں شامل کر لیا. ڈفی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اعلان کی گئی ٹیم کا حصہ ہوں گے. نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ پاکستان کے لیے پیر کو روانہ ہوگی. آسٹریلیا کے آل راؤنڈر میچل مارش انجری کے باعث چیمپئن ٹرافی سے باہر ہو گئے. میچل مارش کے متبادل کھلاڑی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا.
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینٹس سے مقابلے کے لیے تیار. آدم عظیم کا کہنا ہے 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں, مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے. کوٹلی آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے باکسر نے پاکستانی مداحوں کا شکریہ ادا کیا. کہا ہفتے کی رات میچ ضرور دیکھیں. آدم اور سرگئی کا مقابلہ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جائے گا. لندن کے ویمبلے ارینا میں ہزاروں شائقین مقابلہ دیکھیں گے. Coming through, so I think Pakistan should host a boxing event, and we'll bring out public like sports. They like one of their own, and they want to see them perform on the biggest stage as well. So You've been to the medal, won the UK and the British power back in Abu Dhabi, won it multiple times, and now finally inshallah decided. I'm trained really extremely hard for this fight. Sergio Lipnis, great former world champion, and hopefully I'll do the deal on Saturday night inshallah. And all the Pakistani fans out there, thanks for watching. Stay tuned on Saturday night. Inshallah I'll get the victory. We pray to Allah. Allah gives me success, and inshallah I'll become IBO world champion. قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر کی شادی کے تقریبات کا آغاز ہو گیا. محمد وسیم نے اپنی مہندی اور ڈھولک کی خوبصورت تصاویر شیئر کی. تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں ہوا. اہل خانہ سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.